अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। या अली अस्सलाम मदद तमाम दोस्तों की खिदमत में ये मुनाज़रा पेश करूँगा। ये मुनाज़रा हुआ है हकीकत जान कीजिए ग्रुप में। अहले सुन्नत बरादर अज़ीज़ ने कहा था कि शिया मुसलमान नहीं है, जिस पर मैंने एक पहले क्लिप बनाई है जिसमें सबूत मौजूद है। मैंने दिया था कि शिया मुसलमान हैं और यहाँ पर भी ये सबूत मौजूद है कि शिया मुसलमान हैं। लेकिन बरादर अज़ीज़ अपने उलमाए किराम का इनकार कर रहा है और अपने उलमाए किराम को नहीं मान रहा और अपनी कुतुब को नहीं मान रहा। अब तमाम दोस्त इन सबूतों को देख सकते हैं। फिर वही हरकतें शुरू कर दी हैं जनाब। आपने दोबारा चीज़ें भेजनी की, ये जब ऊपर भेज चुके हैं तो अब नीचे क्यों भेज रहे हैं? इसका जवाब मैं दे चुका हूँ कि वो तफजीली शिया थे। इस तरह के शिया जो आजकल मौजूद हैं और तकिए की चादर से बाहर आ चुके हैं और शरेआम तबर्रा करते हैं, इन शरेआम तबर्रा करने वाले उस ज़माने में नहीं थे, वो तफजीली थे। इसका जवाब दे चुका हूँ। तब रवायात ली। जब तक इकरार नहीं करोगे कि शिया मुसलमान हैं या ये नहीं बोलोगे कि इमाम मुस्लिम काफ़र था और तमाम तर मुहद्दिसीन उलमा अहले सुन्नत काफ़र थे, तब तक आगे बात नहीं होगी। मैंने आप बार बार सेंड करता रहूँगा जब तक इकरार नहीं करोगे। आपने जवाब मुझे नहीं दिया है। आपके घर की किताबों से मैंने पेश किया है कि शिया मुसलमान है और शिया मुसलमान हैं और उन शियों से रवायतें अहले सुन्नत वालों ने ली है। ठीक है, आपके घर की किताबों से मैंने अक्स लगाए हैं। मैंने अपने घर की ही 1400 सदियों के उलमा के फतावाजात ग्रुप के अंदर भेजे हैं। 14 सदियों के, ठीक हो गया ना, कि जो इस तरह का अकीदा रखता है वो दायरा इस्लाम में दाखिल नहीं है। अब आप मुझे सूली पर लटकाएं कि इकरार कर, तो ये इकरार तब भी नहीं हो सकता जब आपका अकीदा इस तरह का है। बरादर अज़ीज़ ने लगाया है कि जो अबू बकर की खिलाफत को ना माने, ईमान ना रखे, उनको फजीलत जो है तमाम सहाबा पर ना दे, तो वो शिया नहीं है, यानी वो मुसलमान नहीं है। हत्ता कि मैं साबित कर चुका हूँ कि शिया ही मुसलमान है, जिस तरीके से देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस, मालिकी, शाफ़ी, हनबली मुसलमान, इसी तरीके से शिया मुसलमान है। अब ख़ुद एक रवायत है बुखारी में जहाँ पर मौजूद है, ख़ुद अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अबू बकर उमर दोनों जहन्नम में जाएंगे। अब ये कह रहा है कि जो अबू बकर का इनकार करेगा वो शिया नहीं है, यानी वो मुसलमान नहीं है। अब वो मुसलमान कैसे नहीं है? हत्ता कि वहाँ पर रवायत के अल्फाज हैं कि अबू बकर उमर दोनों जहन्नम में जाएंगे। अगर यहाँ आपकी फतवा यहाँ पर जो कुरान के ख़िलाफ़ जा रही है, रवायात के ख़िलाफ़ जा रही है, रवायत के अल्फाज हैं कि अबू बकर उमर दोनों जहन्नम में जाएंगे। अब ये फतवा इनकी कुरान के, रवायात के या हदीस के ख़िलाफ़ जा रही है, जो हुज्जत ही नहीं है। मैं साबित कर चुका हूँ कि शिया मुसलमान है, बात ख़त्म हो जाती है। और उसकी जवाब दे चुका हूँ कि वो सिर्फ तफजीली शिया थे और तफजीली शियों के बारे में हुक्म और है। आपका हुक्म वो नहीं है। आप खामखा उसके अंदर दाखिल नहीं ना हो और ना होने की कोशिश करें। सिर्फ रवायत लेने से बंदा मोमिन नहीं हो गया, ठीक है ना, कि उन्होंने रवायत ली, वो तो थे तफजीली, और अब तुम सारे उनको इस कहते जाओ कि हमसे भी उनने रवायत ली है, हम लिहाजा जो है ना वो ठीक है, मुसलमान है। ऐसा नहीं। बरादर अजीज़, आपकी फ़कत बातें हुज्जत नहीं होती, मैंने दलाइल पेश किए हैं और बार बार मैं दलाइल पेश करता आ रहा हूँ। अहले सुन्नत के उलमाए किराम ने शिया रावियों से रवायतें ली हैं और उनको सिक्का कहा है और उनकी रवायतें हुज्जत हैं, सही व सनद के साथ हैं, उनकी रवायतें कबूल हैं बगैर तफसील के, चाहे वो शिया अबू बकर की खिलाफत को कबूल करे या न करे। अफसोस है, जब मैंने सबूत दे दिया है तो बात ख़त्म है। जब तक इकरार नहीं करोगे कि शिया मुसलमान हैं, आगे बात नहीं करूँगा। इकरार करोगे फिर आगे बात होगी। या इमाम मुस्लिम पर कुफर की फतवा लगाओ और तमाम तरह अहले सुन्नत वालों पर कुफर की फतवा लगाओ जिन्होंने शिया हजरात रावियों से रवायतें ली हैं। दलाइल मुझे पता चल रहा है जो आपने पेश किए हैं, वो मुझे जो है ना सारा समझ आ रहा है। आप उस बात की टेंशन ना ले। मैंने आपको इसका जवाब दे दिया है कि रवायात क्यों ली गई हैं और आपको क्यों नहीं कह सकता, इसका जवाब भी दे दिया है, ठीक है ना। आपसे सिर्फ एक हवाला मांगा था, ठीक है ना, सारी रात गुजर गई, एक हवाला जनाब नहीं दे पाए बरादर अजीज़
कि अहले सुन्नत की किताबों में कहीं लिखा हो कि तारीफ़ कुरान की रिवायात मुतवातर दर्जे की हैं, सिर्फ एक हवाला, और ये भी कहा था कि शिया मज़हब कबूल करूँगा, तब तक नहीं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये नहीं काफर से रवायत ली जाती है, अब ये अक्स लगाओ कि काफर से रवायत ली जाती है, मैं आगे बात तब करूँगा। आप ये अक्स लगाओ कि काफर से रवायत लेना जायज़ है, अहले सुन्नत उलमा इकराम लेते हैं, बात ख़त्म हो जाती है। वस्सलाम, बात ही मैंने ख़त्म कर दी है। आप वक्स लगाओ, या आपको इकरार करना पड़ेगा शिया मुसलमान हैं और इमाम मुस्लिम ने रवायात ली हैं शिया हज़रात से, या शिया काफर हैं तो अहले सुन्नत के उलमा इकराम और इमाम मुस्लिम और तमाम तर वो उलमा जिन्होंने रवायतें ली हैं शिया से, वो तमाम तर काफर हैं। आपको इकरार करना पड़ेगा। आपका मुनाजरा करने का जो मकसद है वो यही है कि हम हक पर हैं, हम साबित हो जाएं, और दूसरा जो है सुन्नी अहले सुन्नत वाले वो हमारे मज़हब को कबूल कर लें। तो मैंने कहा था मैं कबूल करता हूँ, सिर्फ एक हवाला लगाओ, ठीक है ना। झूठ बोला था, फिर हवाला नहीं लगा सके। अब यहाँ पर कह रहा है कि शेख मोहम्मद हसन नजफ़ी ने झूठ बोला है। मैंने मिसाल दी है, उसूल मुनाजरा है, अगर मुनकिर मिसाल दे तो उस मिसाल पर मुनकिर दलील पेश नहीं कर सकता। ये उसूल मुनाजरा है। जो दावा कर रहा है, जो ये कहे कि आपकी मिसाल गलत है, तो वो दलील पेश करेगा। जैसे कि मसलन एक शख्स चोरी करता है, मसलन ज़ैद उमर दोनों हैं। अब ज़ैद कहता है कि उमर ने चोरी की है, ठीक है। तो अब यहाँ पर दलील दी जाएगी ज़ैद की तरफ से। ज़ैद दलील पेश करेगा कि उमर ने चोरी की है। ऐसा नहीं है कि उमर कहे कि मैंने चोरी की है तो बात ख़त्म हो जाएगी। उमर कहे मैंने चोरी नहीं की, तब भी ज़ैद से दलील तलब की जाएगी। जब ज़ैद के पास सबूत वाज़े हो जाएगा तो उसके बाद भी उमर पर जो है सज़ा दी जाएगी उमर को। तो यहाँ पर मैंने कहा है कि तवातुर के साथ रवायात मौजूद हैं। अब ये मैंने मिसाल दी है, मुनकिर मिसाल पर दलील नहीं दे सकता, और अहले सुन्नत मुनाज़िर ने इस मिसाल को कहा है कि मिसाल गलत है। अगर मिसाल गलत है तो भाई कोई दलील तो पेश करो। आप कहो कि गलत है तो हम आप गलत मान लें, दलील तो पेश करो, कहाँ पर लिखा हुआ है गलत है। बहुत अफसोस होता है उस पर आप ये मैंने आपके घर की कुतुब से दलाइल दिए हैं, जहाँ पर आप लोगों ने इल्ज़ाम लगाया है कि शिया काफर है, मैंने सबूत पेश किया शिया मुसलमान है। आप लोगों ने इल्ज़ाम लगाया कि नबी काफर है, मैंने सबूत पेश किया कि नबी काफर नहीं है। नौज़ बिल्लाह, आप लोग ये इल्ज़ाम लगाते हैं नबी पर। दोनों मैंने सबूत पेश कर दिए हैं। आगे बात तब होगी या इकरार करोगे शिया मुसलमान हैं, या तमाम तर सुन्नी काफर हैं जिन्होंने शियों से रवायत ली है, या आप ये उसूल पेश करोगे कि काफरों से रवायत लेना जायज़ है। आगे बात तब होगी। यहाँ पर इकरार करो कि शिया मुसलमान हैं, यहाँ बोलो तमाम सुन्नी इमाम मुस्लिम तमाम के तमाम मुहद्दिसीन काफर हैं जिन्होंने शियों से रवायतें ली हैं, बात ख़त्म हो जाती है। यहाँ एक अक्स लगाओ जहाँ पर मौजूद हो कि काफर से रवायत लेना सही है, जायज़ है। आप एक अक्स लगाओ, कोई दलील पेश करो, मैं बात ख़त्म कर दूंगा। मैंने बात ही ख़त्म कर दी है, कोई एक हवाला लगाओ। बकौल आपके शिया काफर थे तो इमाम मुस्लिम ने रवायतें क्यों ली हैं, अहले सुन्नत के उलमा इकराम मुहद्दिसीन ने रवायतें क्यों ली हैं? इसका मतलब है कि रवायतें ली हैं तो काफर नहीं थे शिया। अब आप अक्स लगाओ कि काफर से रवायत लेना सही है, मैं मुकम्मल बात ही ख़त्म कर दूंगा, आगे बात करेंगे। या तो आपको इकरार करना पड़ेगा कि शिया मुसलमान हैं, या तो फिर आपको इकरार करना पड़ेगा शिया काफर हैं। इसी तरीके के मुताबिक इमाम मुस्लिम भी काफर था और तमाम तर मुहद्दिसीन और सुन्नी हजरात आलिम काफर थे जिन्होंने शिया हजरात से रवायतें ली हैं। मैंने खुलासा ख़त्म कर दिया, आप एक हवाला लगाओ, मैं बात ख़त्म कर दूंगा। ये मज़ीद कुछ जो है ना नज़र षानी करें इन पर। और मेरी जो अभी तक मैंने शराइत भेजी ही नहीं थी, उनमें पहली शर्त यही होनी थी कि आपने अरबी इबारत भी साथ पढ़नी है। लिहाजा जो हवाले भेजे हैं एक दफ़ा उनकी अरबी इबारत पढ़ें, ताकि आवाम के सामने जो है ना यहाँ पर बरादर अज़ीज़ मुझे कह रहा है कि अरबी इबारत पढ़ें। अफसोस इस बात का होता है कि उसूल मुनाज़रा से बिल्कुल वाकिफ़ नहीं होते हैं। उसूल मुनाज़रा में यह है कि जो दलील देता है वो ख़ुद अरबी इबारत पढ़ के सुनाता है, ठीक है। अगर अरबी इबारत गलत पढ़ेगा तो मुखालिफ जो होगा वो एतराज़ करेगा, यहाँ पर आपने अरबी इबारत में गलती की है। अब यहाँ पर मुझे कह रहा है तुम अरबी पढ़ो, मैं क्यों पढ़ूँ भाई? ये दावा आपकी है, दलील आप दोगे, अरबी मैं पढ़ूँ, मफ़हूम मैं बताऊँ,
یعنی خود اوپر اس نے عربی عبارت جو پڑھی تھی غلط پڑھی تھی شیخ صاحب نے، تو آگے میں نے خود نے عربی پڑھی ہے، وہ تمام دوستوں کو سناؤں گا۔ تھوڑی سی وضاحت ہو کہ آپ کی علمی سطح کیا ہے نا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میں نے کب کہا ہے کہ میں عربی عبارت نہیں پڑھوں گا؟ میں نے تو کہا ہے کہ میں عربی عبارت پڑھوں گا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ برادر عزیز، جب تک اقرار نہیں کرتے کہ شیعہ مسلمان ہیں، یا امام مسلم پر کفر کا فتویٰ لگاؤ، یا تمام تر سنیوں پر کفر کا فتویٰ لگاؤ، تب آگے بات ہوگی۔ یا ایک عکس لگاؤ کہ کافر سے روایت لینا صحیح ہے، پھر آگے بات ہوگی۔ میں اہل سنت کا حشر و نشر کر رہا ہوں، تمام دوستوں نے دیکھ لیا ہے کہ یہ کہتا ہے کہ شیعہ کافر ہے۔ اگر شیعہ کافر ہیں تو شیعہ راویوں سے اہل سنت کے علماء کرام نے روایتیں کیوں لی ہیں امام مسلم نے، جبکہ اس کو شیعہ کہا ہے، پھر روایت بھی لی ہے، اور تمام تر سنیوں نے روایتیں لی ہے اور شیعہ کہا ہے؟ تو مطلب کیا؟ یعنی شیعہ مسلمان ہیں، اگر شیعہ مسلمان نہیں ہیں تو اہل سنت والوں نے روایتیں لی ہیں، اہل سنت والے بھی کافر ہیں، کیونکہ کافر سے روایت لینا صحیح نہیں ہے۔ اگر صحیح ہے تو پھر عکس لگائے، تو بات واضح ہو جاتی ہے۔ خلاصہ کلام یہی نکلا ہے کہ شیعہ مسلمان ہیں اور اہل سنت والے بھی مسلمان ہیں۔ اگر اہل سنت والے کہتے ہیں کہ شیعہ کافر ہے تو خود اہل سنت والے بھی کافر ہو جاتے ہیں، کیونکہ اہل سنت والوں نے شیعہ راویوں سے روایتیں لی ہیں، بات ختم ہو جاتی ہے۔ یہ کفر، اگر اہل سنت والے کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں شیعوں پر، وہی کفر کا فتویٰ اہل سنت والوں پر فٹ ہوتا ہے، کیونکہ اہل سنت والوں نے روایتیں لی ہیں شیعوں سے۔ جی آئیں آپ کو جو ہے نا وہ روضۃ من الکافی کی سیر کراؤں، جلد نمبر 8 ہے۔ اس کے اندر کہتا ہے کہ ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق، کہ یہ آیت اس طرح تھی، ٹھیک ہے۔ راوی کہتا ہے کہ میں آپ پر فدا ہو جاؤں، انا لا نقرأ ھکذا، ہم تو اس طرح نہیں پڑھتے، یعنی ینطق بھی پڑھتے ہیں جو قرآن مجید میں موجود ہے۔ فرمایا امام جعفر صادق نے فقال ھکذا واللہ نزل به جبرائیل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کی قسم یہ تو اس طرح ہی نازل ہوئی تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جبریل نے اسی طرح نازل کی تھی۔ وَلَكِنَّهُ فِي مَا حُرِّفَ مِن کتاب اللہ۔ وہاں پر برادر عزیز لفظ عربی غلط پڑھ کے گیا ہے، لفظ جو ہے ینتقو کو نہیں ہے، جو یہاں پر برادر عزیز نے بالکل ہی غلط پڑھا ہے۔ چلو دوسری بات یہ ہے کہ یہ روایت ہے، میں نے اوپر بھی بیان کیا تھا، اس کے بعد بھی آگے وائسوں میں نے بیان کیا ہے کہ یہ روایت وارد ہوئی ہے جو تعریف قرآن پر مبنی ہے، جو خلاف قرآن ہے۔ جب روایت خلاف قرآن ہو تو روایت حجت نہیں ہوتی، کیونکہ قرآن مجید کی آیت موجود ہے، اگر روایات قرآن کی مخالفت کریں تو وہ روایات حجت نہیں ہوتی، اس قرآن کی آیت کو لیا جائے گا۔ اللہ نے فرمایا ہے یہ قرآن جو ہے اللہ ہی نے نازل کیا ہے اور اللہ ہی اس کا محافظ ہے، بات ختم ہو جاتی ہے۔ اب برادر عزیز کو یہ بات سمجھ میں ہی نہیں آتی ہے، میں کہتا ہوں کہ بھائی روایات کو قرآن کے مطابق ثابت کرو، تب بھی ثابت نہیں کر رہا تھا۔ چلو یار میں نا بعد میں جواب دیتا ہوں ان کا، آپ اس طرح کریں، ایک دفعہ یہ عربی عبارت پڑھ کے اس کا ترجمہ کریں نا، یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد میں جو ہے نا اس کا جواب دوں گی، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، آپ تھوڑا بتائیں گے تو مجھے سمجھ میں آ جائے گا یہ کیا آپ کہنا چاہ رہے ہیں۔ تو کہہ تو رہا ہوں نا، بعد میں اقرار کروں گا نا، پہلے آپ یہ بتا تو دیں آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں نا، اس کا عربی کا تھوڑا پڑھ کر ترجمہ کر دینا، مجھے پتہ چل جائے گا کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں ہماری کتاب میں فلاں۔ یار کس جگہ امام مسلم نے روایت دی ہے، آپ مجھے وہ پڑھ کر تو سنائیں نا کہ یہ لفظ لکھے ہوئے ہیں فلاں اور اس کا یہ ترجمہ ہے، پھر میں بتاؤں گا نا کہ یار چلو واقعی شیعہ ہوا تو پھر آگے بات کروں گا نا۔ ایسے ہی میں اقرار کروں، مجھے تو وہ پڑھنا ہی نہیں آ رہا نا، مجھے کہاں پتہ لی ہے یا نہیں لی، مجھے نہیں پتہ چل رہا، میں تو کچھ نہیں جانتا، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، آپ مجھے پڑھ کر سمجھائیں تو صحیح کہ یہ دیکھو جی یہ لکھا ہوا ہے، یہ راوی سیرت۔ جناب عالی میں عربی عبارت پڑھ کے ترجمہ کر کے میں بتاؤں گا۔ پہلے آپ کو اقرار کرنا پڑے گا کہ شیعہ مسلمان ہیں، یا آپ کو یہ اقرار کرنا پڑے گا کہ شیعہ کافر ہیں اور سنی بھی کافر ہیں۔ امام مسلم، تمام تر سنی محدثین جنہوں نے روایتیں نقل کی، تمام تر کافر ہیں۔ جب تک آپ اقرار نہیں کرو گے آگے بات میں نہیں کروں گا۔ عبارت پڑھنا میرا کام ہے اور ترجمہ کرنا میرا کام ہے، وہ میں خود کروں گا، میری ذمہ داری ہے۔ پہلے اقرار کرنا ہوگا، آپ کو یہ اقرار کرنا ہوگا کہ شیعہ مسلمان ہیں، یا پھر آپ کو یہ اقرار کرنا ہوگا کہ سنی کافر ہیں اور شیعہ بھی کافر ہیں، دونوں کے دونوں فرقے کافر ہیں، یا آپ کو یہ عکس لگانا ہوگا کہ کافروں سے روایت لینا صحیح ہے۔ جب تک آپ اقرار نہیں کرو گے، کوئی حوالہ نہیں لگاؤ گے، آگے بات نہیں ہوگی، نہیں ہوگی، نہیں ہوگی۔ والسلام۔
جب آپ کو عربی عبارت پڑھنا ہی نہیں آتی، اپنی کتب سے واقف نہیں ہے، شیعہ کتب سے واقف نہیں ہے، تو بات ختم ہو جاتی ہے، آپ جاہل ہو، اور جاہل سے بات کرنا فضول ہے. تو یہیں پر ہم بات ختم کر دیتے ہیں کہ آپ کو عربی عبارت پڑھنے نہیں آتی، یا آپ کو یہ اقرار کرنا پڑے گا کہ شیعہ مسلمان ہیں اور شیعہ راویوں سے امام مسلم نے روایتیں لی ہیں. میں عرض کر رہا ہوں کہ مجھے بالفرض نہیں آتی، تو آپ مجھے سمجھائیں گے تو صحیح، نے کہ یہ دیکھیں آپ کی فلاں کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے، عربی عبارت ہے، یہ اس کا ترجمہ ہے کہ شیعہ راویوں سے روایتیں لی گئی ہیں. جب مجھے سمجھ میں آئے گا ہاں یار ہم نے لی ہیں ہمارے بزرگوں نے، تو پھر میں سمجھ جاؤں گا کہ آپ یار ٹھیک کہہ رہے تھے. پھر آگے میں اقرار تو بعد میں کروں گا نا. پہلے آپ مجھے بتائیں تو صحیح کہ یہ جو لکھا ہوا ہے اس کا یہ مطلب ہے، یہ اس کا ترجمہ ہے، یہ عربی عبارت. پہلے میں کم از کم 4-5 مرتبہ اوپر وضاحت کر چکا ہوں، ترجمہ بتا چکا ہوں، کتاب کا حوالہ لگا چکا ہوں، اس کے باوجود بھی کہہ رہا ہے کہ ترجمہ کرے وضاحت کرے، ترجمہ کرے وضاحت کرے، یعنی خود ہی اپنی کتابوں سے مقرر ہے. چلو ٹھیک ہے برال، میں نے اس کے بعد بھی وضاحت کی ہے، وہ بھی انشاءاللہ تمام دوست دیکھ سکتے ہیں. ہے یہ اس کا ترجمہ ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ کے محدثین نے روایات لی ہیں. میں سمجھ جاؤں گا کہ واقعی لی ہے، پھر میں آگے مانوں تو بعد میں جب آپ مجھے سمجھائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. برادر عزیز، جب آپ عربی سے واقف ہی نہیں ہیں، آپ کو عربی آتی ہی نہیں ہے، تو پھر مناظرہ کرنے کے لیے کیوں آئے ہو؟ بات ہی ختم ہو جاتی ہے کہ جاہل سے بات کرنا فضول ہے. یہیں پر میں نے بات ختم کر دی ہے. والسلام. اگر آپ آگے بات کرنا چاہتے ہو تو پھر آپ کو اقرار کرنا پڑے گا کہ شیعہ مسلمان ہیں، یا آپ کو یہ اقرار کرنا پڑے گا کہ جس طریقے شیعہ کافر ہیں اسی طریقے سے اہل سنت والے کافر ہیں، جنہوں نے کہا ہے کہ شیعہ مسلمان ہیں. اردو موجود ہے، آپ کو عربی تو دور کی بات ہے، اردو موجود ہے. اردو آپ کو نہیں پڑھنا آتی، میں پڑھ کے آپ کو بتا رہا ہوں. وہاں پر موجود ہے کہ جس طریقے سے دیوبندی، حنفی، اہل حدیث، بریلوی مسلمان ہیں، اسی طریقے کے ساتھ شیعہ مسلمان ہیں. مفہوم بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ بھائی اردو کتاب سے پڑھنے کا میں قائل نہیں ہوں، میں عربی سمجھنا چاہتا ہوں. آپ مجھے عربی جو اصل متن ہے نا عربی کتابوں کا وہ سمجھائیں گے تو سمجھ میں آئے گی. یہاں پر برادر عزیز کو میں اردو حوالہ لگا چکا تھا، لیکن اردو حوالے کا انکار کر دیا. اردو میں جو لکھی ہوئی تھی اردو، جہاں پر عالم نے فرمایا کہ شیعہ مسلمان ہیں، اس عالم کا بھی انکار، اس کتاب کا بھی انکار. آگے دیکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پہلے اردو تو سمجھیں، جہاں پر لکھا ہوا ہے کہ شیعہ جو ہے مسلمان ہیں، جس طریقے سے اہل حدیث، بریلوی، دیوبندی، حنفی تمام تر مسلمان اسی طریقے کے مطابق شیعہ مسلمان ہیں. پہلے اردو تو سمجھے، پھر میں عربی بھی سمجھاؤں گا آپ کو. پہلے میں اردو تو آپ کو سمجھاؤں، ٹھیک ہے، پھر میں عربی بھی سمجھاؤں گا. پہلے اقرار کریں کہ شیعہ مسلمان ہیں، پھر آتے ہیں عربی پر، ٹھیک ہے؟ والسلام. پھر میں باہر آ کہہ تو رہا ہوں کہ میں اقرار کروں گا، آپ مجھے بتائیں تو صحیح نا کہ یہ عربی ہے، وہ پڑھیں، اس کا متن پڑھیں، اس کی ترجمہ کریں کہ یہ دیکھ لیں کہ آپ کی کتاب میں یہ عبارت اس طرح موجود ہے. جب آپ بتائیں گے میں سمجھ جاؤں گا کہ یار واقعی موجود تھی، اس کے بعد میں اقرار تب کروں گا. ابھی مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا، میں خواہ مخواہ اقرار کروں. آپ پتہ نہیں کہاں سے عبارت وہ نکال کر لائیں، کیا لگائیں، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا. آپ اس کا ترجمہ کریں نا، عربی پڑھ کر ترجمہ کریں، مجھے پتہ چل جائے کہ میں جو ہے اقرار کر لوں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے یہی تو بتایا ہے کہ امام حاکم فرماتا ہے کہ امام مسلم نے اپنی کتاب مسلم میں روایات لی ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ راوی جو ابان بن تغلب ہے، جو سکہ راوی ہے، اور اس کی روایات قبول ہے. بات ختم ہو جاتی ہے، جو میں نے آپ کو بتایا ہے. اور اردو عبارت موجود ہے جہاں پر موجود ہے کہ شیعہ مسلمان ہیں، جس طریقے سے اہل سنت، بریلوی، اہل حدیث، دیوبندی مسلمان ہیں، اسی طریقے کے مطابق شیعہ مسلمان ہیں. والسلام. بات ختم ہے. اور اہل حدیث فرماتے ہیں کہ شیعہ پر کفر کا فتویٰ ہم نہیں لگاتے، اور ہم نے نہیں لگایا. تو یہی تو کہہ رہا ہوں نا کہ وہ ایک صفحہ صرف لگائیں، ایک ایک صفحہ کر کے مجھے سمجھائیں. یہ جو آپ نے 6-7 صفحات بھیجے ہیں ان میں سے ایک صفحہ لگائیں، اس کی عربی پڑھیں، عربی پڑھنے کے بعد اس کا ترجمہ کریں، پھر دوسرا صفحہ لگائیں، اس کی عربی پڑھ کر ترجمہ کر دیں، مجھے سمجھ آ جائے گی، میں اقرار کر لوں گا. بات ختم. راوی آبان بن تغلب ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عربی تو دور کی بات ہے برادر عزیز، جو اردو لکھی ہوئی ہے، پہلے اردو کا تو اقرار کرو، پھر عربی پر آئیں گے. پہلے اردو کا تو اقرار کرو، جہاں پر علماء اہل سنت نے بیان کیا ہے کہ شیعہ مسلمان ہے، جس طریقے سے اہل حدیث، دیوبندی، بریلوی مسلمان ہیں، اور شیعہ پر ہم کفر کا فتویٰ نہیں لگاتے. تو اردو میں بھی آپ غلطیاں کر رہے ہیں، اس میں کیا کروں. آپ نے کہا راوی جو ہے وہ ابان بن تغلب ہے، لیکن ابان بن تغلب تو کہیں بھی نہیں لکھا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. برادر عزیز، میں جب جلدی بولتا ہوں تو الفاظ اوپر نیچے ہو جاتے ہیں، اس میں میل اشکال کی بات نہیں ہے. ابان ابن تغلب
نے روایت بیان کی اور امام مسلم نے اس روایت کو جو ہے کتاب مسلم میں بیان کیا ہے، ذکر کیا ہے، مکمل روایت موجود ہے۔ تو یہی تو کہہ رہے ہیں نا کہ مکمل روایت پڑھ کر سنائیں گے کہ یہ ابان بن جو ہے تغلب یہ شیعہ راوی ہے، یہ امام مسلم نے اس کی روایت لی ہے، اس کا ترجمہ کر کے بتا دیں گے، مجھے سمجھ میں آئے گی، ذرا کریں تو صحیح نہ کچھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابان ابن تغلب بولا ہے برادر عزیز، اور الفاظ کی غلطی ہر انسان سے ہو سکتی ہے۔ جناب ابو بکر سے الفاظ کی غلطی ہو سکتی ہے، بہت سارے الفاظ کی غلطیاں ہوئی ہیں۔ جناب عمر سے الفاظ کی غلطی ہو سکتی ہے، جناب عثمان سے الفاظ کی غلطی ہو سکتی ہے، تو مجھ سے کیوں نہیں ہو سکتی؟ الفاظ کی غلطی ہر انسان سے ہو سکتی ہے، اس میں میل اشکال کی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ آگے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں مکمل وضاحت کر دیتا ہوں ایک ایک حوالے پر، ٹھیک ہے؟ پھر آپ مجھ سے بات کرنا، اوکے صحیح ہے، ٹھیک ہے؟ ابھی کریں، ابھی ایک پیج لگائیں فوراً، اور اس کے بعد اس کی عربی عبارت پڑھ کے ترجمہ کریں، جلدی کریں، پہلے ابھی کریں، کسی سے پوچھنا نہیں ہے۔ جناب عالی میں خود ابھی کر رہا ہوں، اور ایک ایک حوالے پر آپ سے اقرار لوں گا۔ ایک جگہ وہ دکھا جہاں جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عربی بولنے میں غلطی ہوئی ہو، وہ تو تھی عرب میں غلطی نہیں ہوئی۔ اہل سنت کی کتب میں روایات وارد ہوئی ہیں، جناب ابو بکر جب قرآن پڑھتا تھا غلطی کرتا تھا، عمر جب قرآن پڑھتا تھا غلطی کرتا تھا، جب عثمان قرآن پڑھتا تھا غلطی کرتا تھا۔ اہل سنت کی کتب میں بہت ساری روایات وارد ہوئی ہیں، قرآن پڑھتے پڑھتے صحابہ بہت بڑی غلطیاں کر جاتے تھے، پتہ نہیں چلتا تھا۔ یہ کہتا ہے کہ عرب تھے، عرب سے کیسے غلطی ہو سکتی ہے؟ بھائی عرب ہو یا پاکستانی ہو یا فارسی ہو یا انڈین ہو، غلطی انسان سے ہو جاتی ہے، چاہے کوئی بھی ہو۔ آپ اردو ہیں اور اردو میں یہ آپ کی حالت ہے، حد ہوئی پڑی ہے، پھر بھی کہتے ہیں کہ جی میں مناظر ہوں۔ آپ اردو ہیں، آپ کو اردو تو صحیح آنی چاہیے نا۔ انہوں نے اس پر بھی دلیل دو کہ ابو بکر صدیق نے عربی میں غلطی کی ہو، ٹھیک ہے نا؟ ان کی مادری زبان عربی تھی، عربی بولنے میں انہوں نے غلطی کی ہے، کہاں لکھا ہے کہ عربی بولنے میں انہوں نے الفاظ آگے پیچھے کیے؟ جلدی بتاؤ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ میں نے پہلا حوالہ لگایا ہے جہاں پر موجود ہے کہ مسلمانوں میں سے اہل حدیث، حنفی، دیوبندی، بریلوی، مالکی، شافعی، شیعہ، یہ سب کے سب شامل ہیں۔ اب اس کا اقرار کرے برادر عزیز کہ شیعہ مسلمان ہیں، پھر آگے حوالہ پیش کروں گا اور اس کی وضاحت کروں گا۔ میں نے سر وہ عربی کی کتابوں کا کہا ہے، یہ اردو نہیں کہا، ٹھیک ہے نا؟ یہ مولانا محمد اسحاق کو میں نہیں مانتا، یہ مفتی بھی نہیں ہے۔ یہاں پر اہل سنت مناظر اپنے ہی عالم کا انکار کر رہا ہے، اپنی ہی کتاب کا انکار کر رہا ہے۔ میں نے کہا میں ہر ایک حوالے کی وضاحت کروں گا، عربی اردو ہر ایک حوالے کی وضاحت کروں گا۔ میں نے پہلا حوالہ لگایا ہے مولانا محمد اسحاق بھٹی صاحب کی کتاب کا، تو یہاں پر اپنے ہی عالم کا انکار، اپنی ہی کتاب کا انکار، بہت افسوس ہے۔ کسی مدرسے میں اس نے پڑھا بھی نہیں ہے۔ میں نے کہا تھا کہ کسی مفتی کی فتویٰ دکھاؤ جس نے ابو بکر صدیق کی خلافت کے منکر کو مسلمان کہا ہو، ٹھیک ہے نا؟ کسی ایک مفتی کا فتویٰ دکھاؤ، ٹھیک ہے نا؟ آپ محمد اسحاق جیلمی کو لے کر آ گئے ہیں سامنے۔ برادر عزیز، بہت مرتبہ جناب ابو بکر سے غلطیاں ہوئی ہیں، قرآن پڑھنے میں جناب ابو بکر سے غلطیاں ہوئی ہیں، جو قرآن عربی میں نازل ہوا تھا، بہت مرتبہ۔ میں اہل سنت کی کتب سے پیش کروں گا اور شیعہ کتب سے پیش کروں گا، یہ میرا آخر میں انشاءاللہ دلائل دوں گا اس پر، ٹھیک ہے؟ اور بہت صحابہ سے قرآن پڑھنے میں غلطیاں ہوئی تھی جو عرب تھے، اور قرآن پڑھنے میں غلطیاں ہوئی تھی۔ دوسری بات یہ کہ میں اردو جو ہیں وہ پنجابی نہیں ہوں، ٹھیک ہے؟ اس کو میں نہیں مانتا محمد اسحاق کو، ٹھیک ہے؟ یہ عالم بھی نہیں تھا، اہل حدیث تھا، اور اپنے عقلیات کی بنیاد پر اس نے کچھ باتیں کی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ میں نے تجھے کہا ہے کہ کسی مفتی کا بڑے کا فتویٰ دکھا جس نے صدیق اکبر کی خلافت کے منکر کو مسلمان لکھا ہو، میں تیری بات مان جاؤں گا، بات ہی ختم ہو جائے گی۔ کوئی ایک مفتی دکھا تجھے، اس کے علاوہ کوئی اور مفتی نہیں مل رہا پورے پاکستان کے اندر جس نے صدیق اکبر کی خلافت کے منکر کو مسلمان لکھو، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث ہو، لیکن مفتی ہو بسند۔ یعنی پہلے ہی عالم سے انکار کر رہے ہو، افسوس کی بات ہے۔ میں نے پہلا حوالہ لگایا ہے جس پر آپ نے انکار کر دیا کہ میں اس کو ہی نہیں مانتا۔ اہل سنت کی کتاب لکھا ہوا ہے، اہل سنت کا عالم ہے، آپ اس کو ہی نہیں مانتے ہو، یعنی آپ اہل سنت کے عالم کا انکار کر رہے ہو، عالم کی کتاب کی انکار کر رہے ہو۔ تمام گروپ والے سن لیں، میں نے پہلا حوالہ لگایا جہاں پر دکھایا اہل سنت کے عالم نے بیان کیا ہے کہ شیعہ مسلمان میں شامل ہیں۔ برادر عزیز اپنی کتاب کا بھی انکار کر رہا ہے اور اپنے عالم کا بھی انکار کر رہا ہے، بہت افسوس کی بات ہے یار۔
میں نے پہلے حوالہ لگایا ہے، اس کا اقرار کرو پھر میں آگے حوالہ لگاؤں گا. پہلے اس کا اقرار کرو کہ شیعہ مسلمان ہیں، اقرار کرو پھر آگے بات کرو. آپ تو نبی کو بھی نہیں مانتے بھائی، آپ تو نبی کو بھی نہیں مانتے. نبی پر فتویٰ لگاتی ہے کہ نبی نعوذ باللہ کافر تھا پہلے، پھر اللہ نے ہدایت دی، نبی نے جو دین اسلام بتایا ہے. آپ تو نبی کو بھی نہیں مانتے. میرا کیا قصور ہے اس میں؟ پہلے اس کا اقرار کرو پھر آگے بات کرو. آپ لوگوں نے تو نبی پر فتویٰ لگا دیے ہیں، نبی کافر تھا نعوذ باللہ. میں اس کو عالم مانتا ہی نہیں، انکار کرنا تو بعد کی بات ہے کہ میں اس کو عالم مانوں. ہمارا خود نقطہ نظر اس کے خلاف ہے. یہ اہل سنت کے جو ہے منہج پر نہیں چلا، اس کو میں نہیں مانتا. ٹھیک ہے نا، مرزا جہلمی کو، محمد اسحاق جہلمی کو، ٹھیک ہے نا، تو اس کو ہم نہیں مانتے بالکل. آپ کو واضح طور پر بتا رہے ہیں، نہ یہ عالم ہے یا نہ مفتی ہے. اس نے اپنی نظریات اور اپنی عقلیات کی بنیاد پر چند کتابیں لکھی ہیں، ٹھیک ہے، اور کچھ لوگ اس کے مقلد ہوئے ہیں. میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ کسی مفتی کا فتویٰ دکھائیں جس نے لکھا ہو کہ صدیق اکبر کی خلافت کا منکر مسلمان ہے. میں آپ کو آپ کسی مفتی، باقاعدہ مفتی کی سند کا فتویٰ دکھائیں کہ اس نے لکھا ہو، جس نے جو مفتی ہو اس نے لکھا ہو کہ صدیق اکبر کی صحابیت کا منکر جو ہے وہ مسلمان ہے. میں آپ کو اقرار کر لوں گا، مان جاؤں گا. ایک فتویٰ دکھائیں ایسا پاکستان میں سے. جناب عالی، آپ تو نبی کو نبی بھی نہیں مانتے ہیں، آپ تو قرآن کو قرآن بھی نہیں مانتے ہیں، تو اس میں ہمارا تو قصور نہیں ہے. آپ تو اپنے علماء کرام کا بھی ایسے انکار کرتے ہیں جیسے قرآن کا انکار کرتے ہیں، اپنے علماء کرام کا ایسے انکار کرتے ہیں جیسے کہ رسول خدا کا انکار کرتے ہیں. اس میں ہمارا تو قصور نہیں ہے. پہلے انکار کرو کہ شیعہ مسلمان ہیں، پھر آگے بات کرو. یار آپ عربی حوالہ لگائیں نا، جو مستند کتاب میں جو متن ہے. کیا اردو کو لگا رہے ہو؟ اردو کو چھوڑو. آپ عربی جانتے ہیں ماشاءاللہ، آپ پڑھے لکھے عالم معلوم ہو رہے ہیں، پتہ چل رہا ہے. تو آپ وہ عربی حوالے لگائیں. یہاں پر کہہ رہا ہے کہ عربی حوالہ لگاؤ. جب میں نے اردو حوالہ لگایا جہاں پر اردو موجود ہے، اردو اس کو سمجھ میں نہیں آئی ہے. جہاں پر عالم نے لکھا ہے کہ شیعہ مسلمان ہیں، دیوبندی بریلوی اہل حدیث کی طرح شیعہ بھی مسلمان ہیں، وہ اسی کا انکار کر رہا ہے، اسی عالم کا، اسی کتاب کا انکار کر رہا ہے. کہتا ہے کہ وہ سنی ہی نہیں ہے. اب جب میں عربی لگاؤں تو یہ کیا خاک مانے گا؟ اب چلیں آگے میں نے مکمل عربی حوالہ بھی لگایا ہے اور ساتھ ساتھ عبارت پڑھی ہے، ترجمہ کیا، سب کچھ وضاحت کی ہے. آگے چلیں. ان کی عبارت پڑھ کے ترجمہ کرے نا. آپ نے خود نے کہا ہے کہ حوالہ سینڈ کرو، تو میں نے حوالہ سینڈ کیا ہے. آپ کو اقرار کرنا پڑے گا کہ شیعہ مسلمان ہیں. اس کے بعد میں تمام تر حوالے لگاؤں گا اور ایک ایک حوالہ لگا کر آپ سے اقرار لوں گا. آپ تو نبی کو بھی نہیں مانتے برادر عزیز، اس میں ہمارا تو قصور نہیں ہے. آپ تو نبی کو نعوذ باللہ کافر سمجھتے ہیں، اللہ کو آپ نہیں مانتے، اس میں ہمارا تو قصور نہیں ہے. آپ کے مطابق تو اللہ جہنم میں ٹانگ ڈالے گا نعوذ باللہ، اس میں ہمارا تو قصور نہیں ہے. آپ کس کو مانتے ہو نہیں مانتے ہو، اس میں ہمارا تو قصور نہیں ہے. یہ اہل سنت کا عالم ہے. پہلے اس چیز کا اقرار کرو کہ شیعہ مسلمان ہیں، اہل سنت کی کتابوں میں موجود ہے اور اہل سنت کے عالم نے بیان کیا ہے. بات ختم ہو جاتی ہے. اس کے بعد میں تمام حوالے میں ایک ایک حوالہ کر کے میں لگاؤں گا. پہلے ایک حوالے کا تو اقرار کرو. آپ تو نبی کو نہیں مانتے، اس میں ہمارا تو قصور نہیں ہے. آپ تو اللہ کو کہتے ہو، اللہ نے نعوذ باللہ جہنم میں ٹانگ ڈال دی، ہمارا تو قصور نہیں ہے. آپ تو نبی کو کہتے ہیں نعوذ باللہ وہ کافر تھا، ہمارا تو قصور نہیں ہے. آپ لوگوں کی مرضی ہے، کسی کو مانتے ہو کسی کو نہیں مانتے. آپ تو قرآن کو بھی نہیں مانتے، بعض اوقات مانتے. اس میں ہمارا تو قصور نہیں ہے. پہلے اس کا اقرار کرو کہ شیعہ مسلمان تھے، پھر آگے ہر ایک حوالہ لگاؤں گا. یہ آخری وائس کر رہا ہوں، اس کے بعد جمعہ کا ٹائم ہونے والا ہے، جمعہ کی تیاری کروں گا. آپ کو یہی ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ عربی عبارتیں پڑھیں، ان کا ترجمہ کریں، اصل متن سے عبارت پڑھیں. نمبر ایک بات تو یہ ہو گئی. اور نمبر دوسری بات کہا کہ کسی مفتی کا فتویٰ دکھائیں، ایسا کریں، ٹھیک ہے. تب بات آگے ہوگی. اس طرح زیادہ بحث کریں گے تو یہ عوام سن سمجھ بھی نہیں سکے گی کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں کیا نہیں، تاکہ عوام کو تو کچھ پتہ چلے نا. تو ابھی بات ادھر ختم کریں گے. پہلے یہ عوام جو اوپر والے وائس ہیں یہ سارے سنیں گی، اس کے بعد آگے بات کریں گے. ابھی کوئی وائس گروپ کے اندر مہربانی کر کے آپ بھی نہ بھیجیں، میں بھی نہیں بھیجتا. عربی عبارت پڑھنا میرا کام ہے اور عربی عبارت کا ترجمہ کرنا میرا کام ہے. سب سے پہلے جو میں نے حوالہ لگایا ہے، آپ اس پر اقرار کرو کہ شیعہ مسلمان ہیں اور اہل سنت کے عالم نے بیان کیا ہے. جس طریقے سے شافی، مالکی، دیوبندی، بریلوی مسلمان ہیں، اسی طریقے کے مطابق شیعہ مسلمان ہیں اور اسلام میں شامل ہیں. جب تک اس حوالے کا اقرار نہیں کرو گے، آگے میں کوئی بھی حوالہ سینڈ نہیں کروں گا.
آگے کوئی بات نہیں ہوگی. پہلے ہر حوالے پر میں اقرار لوں گا. جو میں نے پہلے حوالہ سینڈ کیا ہے اس پر اقرار کرو، پھر میں دوسرا حوالہ سینڈ کروں گا اس پر اقرار لوں گا، پھر تیسرا حوالہ سینڈ کروں گا اس پر اقرار لوں گا. تمام تر حوالوں پر آپ سے اقرار لوں گا، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ منکر قرآن ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علیہ السلام مدد. یہ حوالہ میں نے کئی مرتبہ اوپر پیش کیا ہے اور دوبارہ میں وضاحت کے ساتھ بیان کر رہا ہوں کہ اہل سنت کے عالم نے اپنی کتاب میں بیان کیا ہے کہ ابان ابن تغلب هو القوفی شیعی جلد. ابان ابن تغلب کوفی شیعہ تھا، لیکنہ صدوق، اور یہی ابان ابن تغلب سچا تھا، صادق تھا. فلنا صدقہ وعلیہ بدعتہ، اور ہمارے پاس اس کی صداقت کی بھی گواہی موجود ہے اور بدعت کا قائل تھا اس کی بھی گواہی موجود ہے. تو واضح ہو جاتا ہے کہ ابان ابن تغلب صادق تھا، سچا تھا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اوپر میں نے عبارت پڑھ کے وضاحت کی ہے اور دوبارہ میں وضاحت کر دیتا ہوں کہ اہل سنت کے مشہور معروف عالم نے بیان کیا ہے کہ ابان ابن تغلب جو ہے وہ شیعہ تھا، کوفے کا رہنے والا تھا، اور اہل سنت کے ہاں اس کی صداقت بھی موجود ہے. یعنی اہل سنت کے محدثین کہتے ہیں کہ ابان ابن تغلب صادق تھا، سچا تھا، اور بعض محدثین کہتے ہیں کہ وہ بدعتی تھا. واضح ہو جاتا ہے کہ اہل سنت کہ ہاں ابان ابن تغلب صادق تھا، سچا تھا، اور ان کی روایات لی ہیں، جیسے کہ امام مسلم نے کتاب مسلم میں روایت کو نقل کیا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علیہ السلام مدد تمام گروپ والوں کے لیے. اوپر میں نے مکمل حوالہ سینڈ کیا ہے جہاں پر اہل سنت کا عالم بیان کرتا ہے وقد وثقہ احمد بن حنبل وابن معین وابو حاتم واوردہ ابن عدی قال کان غالی فی التشیع. اہل سنت کا عالم بیان کرتا ہے کہ امام احمد ابن حنبل کے مطابق، امام معین کے مطابق، امام ابو حاتم کے مطابق، ابن عدی کے مطابق ابان ابن تغلب سکہ راوی ہے، لیکن یہ مذہب شیعہ میں غلو کرتا تھا، لیکن یہ راوی سکہ ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خلاصہ کلام بیان کر رہا ہوں اس مکمل حوالے کا. اہل سنت کے عالم نے اس حوالے میں یہی بیان کیا ہے کہ ابان بن تغلب شیعہ عالم ہے، کوفے کا رہنے والا ہے، اور یہ صادق ہے، سچا ہے. ہمارے مطابق یہ صادق بھی ہے، سچا بھی ہے، اور بدعتی بھی ہے. ٹھیک ہے، اس کو امام احمد ابن حنبل نے بھی سکہ کہا، امام معین نے بھی سکہ کہا، امام ابو حاتم نے بھی سکہ کہا، اور ابن عدی نے بھی اس کو سکہ کہا ہے. یعنی تمام تر اہل سنت کے ہاں یہ راوی سکہ ہے، صادق ہے، قبول ہے، اس کی روایتیں لی جاتی ہیں. خلاصہ کلام یہی ہے. والسلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صاحب کتاب یہاں پر اس عکس میں ایک سوال کی طور پر عبارت لے کر آیا ہے. سوال یہ بنتا ہے کہ ایک شخص بدعتی ہے تو اس بدعتی کی توثیق کیسے ثابت ہوگی، عدالت کیسے ثابت ہوگی، ہم اس پر یقین کیسے کریں گے. یہ ایک سوال مصنف بیان کر رہا ہے. پھر جواب بھی دے رہا ہے کہ بدعت کے دو قسمیں ہیں. بدعت صغریٰ جو شیعہ حضرات جو ہیں غلو کرتے ہیں
دوسرا یہ کہ ایسے شیعہ موجود ہیں جو غلو نہیں کرتے، منحرف کے قائل نہیں ہیں، منحرف نہیں ہیں، جو تابعین تبع تابعین میں ہیں. ایسے شیعہ جو غلو نہیں کرتے، منحرف نہیں ہیں، تابعین تبع تابعین میں ان کا شمار ہوتا ہے، جو متقی ہیں، جو پرہیزگار ہیں، جو صادق ہیں، جو امین ہیں. تو اگر ایسے شیعہ لوگوں کی، شیعہ راویوں کی روایات آپ نہیں لوگے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کا ایک حصہ دین ختم ہو جائے گا، یعنی ایک حصہ روایات ہی ختم ہو جائیں گی اگر آپ شیعہ حضرات سے روایات نہیں لیتے. تو آگے صاحب کتاب بیان کرتا ہے کہ جو شخص روایات نہیں لے گا وہ ایک فاسد عقیدہ رکھتا ہے. جو شخص روایات نہیں لے گا وہ فاسد عقیدہ رکھتا ہے. واضح ہو جاتا ہے کہ صاحب کتاب بیان کرتا ہے کہ شیعہ حضرات سے روایات لینا صحیح ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک ایک چیز کو بار بار رپیٹ کیا ہے، ٹھیک ہے، جو کہ شرط خود طے کی تھی کہ 2 وائس کرنے ہیں، اس کے بعد زیادہ وائس. خود برادر عزیز نے کہا ہے کہ عبارت پڑھ کے ترجمہ کرنا، وضاحت کرنا، جبکہ میں نے عبارت پڑھی، ترجمہ کیا، وضاحت کی. اب کہہ رہا ہے کہ ایک ایک چیز کو ریپیٹ کیا ہے. نہ ہی اہل سنت مذہب والوں کا کوئی دین ہے، نہ ہی مذہب ہے. کہتے خود ہیں کہ عربی پڑھو، ترجمہ کرو. جب عربی پڑھی ہے، ترجمہ کیا ہے، وضاحت کی ہے، کہتے ہو کہ بار بار ریپیٹ کیا ہے. کیا کریں بس. وائس نہیں کرنے. ابھی جناب کی وائس دیکھ لیں، اس کے بعد 4-5 تحریریں شروع کر دی. بات ایک ہی ہے لیکن اس کو بار بار ریپیٹ کی ہے. یہی وہ مین وجہ ہے جس سے میں بار ان کو کہہ چکا ہوں کہ اس طرح بات نہیں کرنی چاہیے. جب ایک بات ایک دفعہ کر دی، اس کا ترجمہ بھی کر دیا بار، پھر اس کے بعد دوبارہ ان کو چھیڑنے کی کیا ضرورت ہے. خواہ مخواہ آگے جو ہے لمبی گفتگو بنا کر عوام کے سامنے پیش کرتا ہے. آئندہ اس سے احتیاط کرے. پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ ہے کہ میں نے بارہا کہہ چکا ہے کہ وہ تفضیلی شیعہ تھے، ٹھیک ہے، صرف تفضیلی. اب میں حوالہ لگا کر عربی عبارت پڑھی ہے، ترجمہ کیا ہے، وضاحت کی ہے کہ علماء اہل سنت نے شیعہ راویوں سے روایت لیے، وہاں پر لکھا ہے کہ شیعہ مسلمان ہیں. اب یہ کہہ رہا ہے کہ تفضیلی، بھائی تفضیلی ہو غیر تفضیلی ہو، اسماعیلی ہو غیر اسماعیلی ہو، سب شیعہ جو ہیں مسلمان ہیں. اوپر میں نے عربی پڑھ کے ترجمہ کر کے وضاحت کی ہے، اس کے باوجود بھی کہہ رہا ہے کہ تفضیلی. یعنی یہ ایک ضد کر کے بیٹھا ہوا ہے لفظ تفضیلی غیر تفضیلی پر. اصل میں وضاحت اوپر وہی ہے کہ شیعہ مسلمان ہیں. اب کیا کریں. مکمل مناظرہ دیکھیں تاکہ میں یہ مکمل بحث میں نے کی ہے، اور انشاءاللہ تمام تر مسلمانوں کو بہت فائدہ حاصل ہوگا. شیخین پر فضیلت دیتے تھے، اور آج کل تفضیلی نہیں بلکہ تبرعی شیعہ ہیں، ٹھیک ہے. تو ان کو ہم کس طرح ان کے ساتھ برابر کر لیں، ان کو کیسے مسلمان سمجھ لیں، جبکہ یہ ہیں ہی تبرعی، برا بھلا کہتے ہیں. جب سے میں اس کے اندر گفتگو کرنا شروع ہوا ہوں، اس گروپ کے اندر پرسنل میں مجھے 2-4 نمبروں سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. برادر عزیز، شرائط کی آپ نے مخالفت کی ہے، اوپر جا کر دیکھیں جہاں پر آپ کے 3-4 وائس مسلسل آئے تھے، ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ابھی شرائط پر اچھی طرح سے آپ نے اتفاق نہیں کیا. جب اتفاق کرو گے پھر انشاءاللہ آگے بات ہوگی. نقل کفر نباشد کے تحت میں نے یہ 2 سٹکر بھیجے ہیں. اس طرح کے تقریباً 50 یا 60 سٹکر میرے جو ہے ادھر پرسنل میں میرے پاس آ چکے ہیں. 50-60 سٹکر پرسنل میں آ چکے ہیں، ٹھیک ہے. یہ صرف 2 بھیجے ہیں، اور اس کے اندر بہت ہی گندی طرح کی جو ہے نا وہ حالات پیش کیے گئے ہیں. اب ان کو آپ کہیں کہ میں مسلمان کہوں، میں تو انسان بھی نہیں کہتا. جو حضور کی ازواج کے بارے میں یہ کچھ کر رہا ہے اس کو انسان کہنا بھی بڑی مشکل بات ہے، مسلمان تو بڑی دور کی بات ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. برادر عزیز، میں ثابت کر چکا ہوں، مکمل حوالے میں ثابت کر چکا ہوں کہ اہل سنت کے عالم بیان کرتے ہیں
شیعوں سے روایت لینا بھی صحیح ہے، ان کی روایات بھی حجت ہے، وہ قبول بھی ہیں، وہ سکہ بھی ہیں، وہ ان کی عدالت بھی ثابت ہے، سب کچھ ہے، اس کے باوجود بھی آپ اقرار نہیں کر رہے ہو۔ آپ اقرار کرو گے تو آگے بات ہوگی، اگر اقرار نہیں کرو گے تو یہیں پر بات ختم کر دیتے ہیں۔ ٹھیک، آپ کی مرضی ہے، میں نے ثبوت پیش کیا ہے جہاں پر موجود ہے، شیعہ سے روایات لینا بھی صحیح ہے، اور شیعہ سکہ ہیں، اور شیعہ مسلمان ہیں، شیعہ ہیں، مسلمانوں کا ایک بڑے میں بڑا فرقہ ہے۔ اور جس شرائط پر اتفاق نہیں کیا وہ تو علیحدہ بات ہے نا، اس پر بات کر رہے ہیں، لیکن جس پر ہو چکا ہے کہ دو سے نہیں بھیجنا، اس سے اوپر تو نہ کرے نا۔ ابھی پھر وہی بات بار بار ایک چیز کو برادر عزیز، یہ کوئی سنی ہو گئے؟ سنی حضرات کی حرکت ہیں، شیعہ میں فساد پھیلانے کے لیے گندی گندی چیزیں بھیجتے رہتے ہیں۔ تو مجھے بہت اہل سنت والوں نے پرسنل بھیجی ہیں، کیا میں آپ کے پاس سینڈ کروں کیا کیا بھیجا ہے انہوں نے؟ تو یہ سنی حضرات ہیں جو پرسنل جا کر گندی گندی چیزیں بھیجتے ہیں تاکہ شیعہ سنت میں فساد ہو۔ میں نے بطور مثال کے 2 سٹیکر بھی آپ کے پاس بھیج دی گئے اور بتا دیا کہ وہ تفضیلی شیعہ تھے۔ آج کل کے تفضیلی شیعہ نہیں ہیں بلکہ تبرعی شیعہ ہیں۔ ان کو بالفرض والمحال اگر میں اقرار کر لوں کہ یہ مسلمان ہے تو اللہ کی قسم کہہ رہا ہوں کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں گا اس بات میں اگر کہہ بھی دوں کہ یہ مسلمان ہے تب بھی یہ مسلمان نہیں ہو سکتے، کیونکہ ان کی حالت یہ ہو چکی ہے جو آپ اوپر سٹیکر بھیجیں۔ کہیں تو اور بھی بھیجتا ہوں، جو کچھ کفر اور گند پرسنل میں مجھے طرف بھیجا گیا ہے نا، گندی تصویروں کے اوپر حضور اور صحابہ کے نام لکھ کر اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام لکھ کر، ایسے کو مسلمان کیا انسان بھی نہیں کہتا۔ برادر عزیز، آپ نے خود نے جو شرائط کی مخالفت کی ہے وہ کہاں جائے گی؟ آپ نے خود اوپر 3 سے 4 وائسیں سینڈ کی جہاں پر آپ نے شرائط کی مخالفت کی تھی، وہ کہاں جائے گی؟ اب خود شرائط پر رہتے ہیں، دوسروں کو کہتے ہیں شرائط پر دونوں مناظر کا رہنا لازمی ہے، آپ خود شرائط پر رہتے ہیں۔ میں نے ابھی 4 وائسیں بھیجی تو آپ کو شرائط یاد آ گئی، پہلے شرائط کہاں گئی تھی؟ پہلے شرائط نہیں تھی کیا جہاں پر آپ نے 3-4 وائس مسلسل کیے تھے؟ جی آپ بھیجیں پرسنل میں، جو سنیوں نے بھیجا ہے نا آپ کو، کوئی ایک اس طرح کا بھیجیں کہ جس میں اہل بیت کی توہین کی گئی ہو ہی نہیں سکتا کہ سنی اہل بیت کی توہین کر۔ برادر عزیز، میں ثابت کر چکا ہوں، شیعہ سے روایات لینا بھی صحیح ہے، شیعہ سکہ ہیں، شیعہ حجت ہیں، وہ مسلمان ہیں اور مسلمانوں کے بڑے فرقوں میں سے ایک فرقہ ہے۔ اگر آگے بات کرنا چاہتے ہو تو آپ کو اقرار کرنا پڑے گا شیعہ مسلمان ہیں، ورنہ آپ اہل سنت پر فتویٰ لگاؤ۔ جن علماء اہل سنت نے بیان کیا ہے شیعہ سے روایات لینا صحیح ہے، مسلمان ہیں، ان پر فتویٰ لگاؤ، کفر کا بات ختم ہو جائے گی۔ چلو آئندہ یاد رکھنا 2 وائس سے اوپر وائس نہیں کرنے، ٹھیک ہے نا؟ اور اس کے بعد کوئی تری نہیں، 2 وائسوں میں اپنی بات مکمل کرنی ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر میں اقرار کر بھی لوں کہ اہل تشیع مسلمان ہیں تو اللہ کی قسم اس بات میں جھوٹا ہوں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ یہ تبرعی شیعہ ہے، اور تبرع والوں کو ہم کیسے مسلمان کہیں جو حضور کے ازواج کے بارے میں یہ ذہن رکھتے ہوں اور اس طرح کے گند اور غلاظت پھینکتے ہوں زبان سے، ان کے بارے میں یہ کہہ دوں کہ وہ مسلمان ہیں۔ برادر عزیز، آگے بات تب ہوگی جب آپ اقرار کرو گے شیعہ مسلمان ہیں۔ اگر آپ اقرار نہیں کرتے تو یہیں پر میں بات کو ختم کر دیتا ہوں۔ آپ سیدھی بات کریں، آپ اقرار نہیں کرنا چاہتے، یہیں پر بات کو ختم کر دوں گا۔ یا اقرار کرے شیعہ مسلمان ہیں، یا اگر آپ اقرار نہیں کرتے تو پھر اہل سنت والوں پر فتویٰ لگاؤ کہ اہل سنت والے کافر ہیں۔ شیعوں کے ساتھ سنی بھی کافر ہیں جنہوں نے روایات لی ہیں اور اپنی کتب میں بیان کی ہیں، سارے کے سارے سنی کافر ہیں، ٹھیک ہے؟ فتویٰ لگاؤ تو انشاءاللہ پھر آگے بات ہوگی۔ اور پھر میں بتا بھی چکا ہوں کہ وہ تفضیلی شیعہ تھے۔ آپ تفضیلی شیعہ ہو تو ٹھیک ہے، میں اقرار کرتا ہوں کہ آپ مسلمان ہو، پہلے بتاؤ آپ تفضیلی ہو؟ برادر عزیز، یہ سنت والے ہوں گے، شیعہ نہیں، سنی ہوں گے۔ یہ سنیوں کے کام ہیں، توہین کرنا سنیوں کے کام ہیں، گالی دینا سنیوں کا کام ہے، فساد پھیلانا سنیوں کو کام ہے، شیعہ سنت کے درمیان بھی فساد ہو تاکہ وہ فائدہ اٹھائیں، یہ سنیوں کا کام ہے، شیعوں کا کام نہیں ہے برادر عزیز۔ اور یہاں اوپر بارہا میں تعریف کر چکا ہوں کہ تفضیلی شیعہ وہ ہے کہ جو حضرت علی المرتضیٰ کو شیخین پر صرف فضیلت دیتے ہیں، ان کو برا بلا نہیں کہتے، ان کی خلافت کو مانتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ان کو برا بلا نہیں کہتے، ان پر تبرہ نہیں کرتے، ان کی خلافت کو مانتے ہیں، صرف یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی افضل ہے، ان کو تفضیلی کہا جاتا ہے۔ جناب علی، آپ ثابت تو کرو، آپ ثابت کرو کہ تمام تر 160 راوی جو اہل سنت کی کتب میں موجود ہیں وہ تمام تر
तफसीली शिया हैं। आप साबित करो, हर एक रावी पर अक्स लगाओ और साबित करो, बात ख़त्म कर दूंगा। 160 रावी अहले सुन्नत की कुतुब में मौजूद हैं और शिया हैं, हर एक पर अक्स लगाओ और दिखाओ कि हर एक रावी जो है वो तफसीली शिया है, और तफसीली शिया की तारीफ़ करो। आपकी तो बात मेरे लिए हुज्जत नहीं है, आपने तो नौज़ बिल्लाह बहुत सारी तौहीन कर दी है ऊपर। तुम अब दोबारा मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि तफसीली शिया की तारीफ़ करो, और वो तारीफ़ अहले सुन्नत शिया किताबों से पेश करो, और उसके साथ साथ हर अक्स में ये दिखाओ कि हर शिया रावी तफसीली शिया रावी है। ठीक है, बात ख़त्म हो जाएगी। आप साबित करो, आपकी बात तो हुज्जत नहीं है भाई। आप लोग ये भी कहते हो कि नौज़ बिल्लाह नबी जो है कुफर पर था, नौज़ बिल्लाह नौज़ बिल्लाह। आप लोग ये भी कहते हो कि अल्लाह अपनी एक टांग जहन्नम में डालेगा, नौज़ बिल्लाह। आप लोग ये भी कहते हो कि फ़ातिमा ने कुफर इख्तियार किया था, नौज़ बिल्लाह, मुकम्मल रवायत मौजूद है। आप लोग ये भी कहते हो कि अली ने कुफर इख्तियार किया था, नौज़ बिल्लाह। आप लोग तो पता नहीं क्या से क्या कहते हो, इसमें हमारा तो कसूर नहीं है, नौज़ बिल्लाह। इसमें लिखा हुआ है जनाब बरादर अजीज, दिमाग को हाजिर करके पढ़ें कि हमारे ज़माने के जो गाली हैं इनकी पहचान और है, और अबान बिन तगलब लम यकुन अबान इब्न तगलब ऐसे नहीं थे, और जो पहले ज़माने के गाली थे वो और थे। ये अस्मा और रिजाल की किताब है बरादर अजीज। यहाँ पर इस इबारत में कहाँ पर मौजूद है कि अबान इब्ने तगल्लब तफजीली शिया है? कहाँ पर मौजूद है ब्रादर अजीज, वो दिखाएं तो सही है, कहाँ पर मौजूद, वो इबारत कहाँ पर मौजूद है? या फ़कत आप अपनी तरफ से वो बयान करेंगे कि तफजीली शिया है? इसे तो नहीं चलेगा ब्रादर अजीज, आप जो कहें मतलब हम वो माने, पहले सबूत तो पेश करें। बरादर अजीज ये पढ़े ना, नीचे लिखा हुआ है लम यकुन अबान उब्लू तगलम, अबान उब्लू तगलम तबर्रा नहीं करते, वो शेखैन की तकफीर नहीं करते। वल गाली यूफी ज़मानिना वउरफिना, हमारे ज़माने के जो गाली और हैं वो हैं, युकफरु हुआ सादातु, जो तकफीर करते हैं, वह यतबर्राउ मिन शेख। और बरादर अजीज आगे लिखा हुआ है कि लम यकुन अबान उब्नु तगलब, अबान उब्नु तगलब ऐसे नहीं थे जो शेखैन पर तबर्रा करते हों। बरादर अजीज बल कद या ताकिदु अलीयन अफजलु मिनहुमा, बल्कि सिर्फ ये अकीदा रखते थे कि हज़रत अली अफजल हैं, मिनहुमा, हुमा ज़मीर शेखैन की तरफ जा रही है। बरादर अजीज अरबी से थोड़ा ना वाकिफ है, इस वजह से बरादर फिर अब्बान इब्ने तखल्लुब कह रहे हैं। बरादर अजीज अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। या अली अलैहिस्सलाम और तमाम ग्रुप वालों के लिए सबसे पहली बात यह है कि चाहे शिया पहली सदी के हों या चाहे शिया इस वक्त जो मौजूद हैं वो हों, तमाम के तमाम शिया मुसलमान हैं। मैं ऊपर अक्स पेश कर चुका हूँ, चाहे शिया तफजीली हो या चाहे शिया गैर तफजीली हो, तमाम के तमाम मुसलमान हैं। बाकी रही तौहीन की बात, तो हम तबर्रा तौहीन नहीं करते अबू बकर उमर उस्मान पर, ठीक है। हम एहतराम करते हैं जिस तरीके से पहले यानी मुतअखिरीन उलमा इकराम मुतकद्दमीन उलमा इकराम एहतराम करते थे, उसी के मुताबिक हम भी एहतराम करते हैं और एहतराम करते रहते हैं, और यही अकीदा हमें आले मोहम्मद की सीरत से मिला है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जनाब आली ऊपर मैं बयान कर चुका हूं और दोबारा मैं वक्स आपके पास सेंड करता हूं, जहां पर मौजूद है शिया मुसलमान हैं। शिया मुसलमान हैं तो बात ख़त्म हो जाती है, और शिया के 160 रावी जो अहले सुन्नत की कुतुब में मौजूद हैं वो तमाम के तमाम मुसलमान हैं, यानी शिया तमाम के तमाम मुसलमान हैं। और अहले सुन्नत वालों का यही कहना है, तमाम तर सुन्नी यही तो कहते हैं कि शिया मुसलमान है, चाहे वो तफजीली हो गैर तफजीली हो। अली को वैसे भी शेखैन से अफजल मानते हैं शिया। रही बात अबू बकर उमर उस्मान की, तौहीन शिया नहीं करते, मुतकद्दमीन मुतअखिरीन और आइम्मा के असहाब कोई तौहीन नहीं करता शेखैन की, शेखैन के सब एहतराम करते हैं। आप झूठ बोल रहे हैं, तकिया करने की कोशिश कर रहे हैं। आपके चैट मेरे पास पर्सनल में मौजूद है कि अबू बकर का ईमान साबित करो, आप उनको मोमिन भी नहीं मानते। जनाब अली
آپ تفضیلی نہیں ہیں، تفضیلی شیعہ کو مسلمان سمجھا جا سکتا ہے جو صدیق اکبر کی صحابیت کو نہیں مانتا، دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ میں نے کہا ہے کہ پاکستان میں کسی مفتی سے یہ فتویٰ لے کر دے دو کہ صدیق اکبر کی صحابیت کا منکر مومن ہے، میں آپ کو مومن کہوں گا۔ کوئی مفتی آپ کو یہ فتویٰ نہیں دے گا، کوئی مفتی، کوئی ایک مفتی پاکستان میں دکھا۔ برادر عزیز اوپر مفتی کی بات کر رہا تھا، یہاں پر قرآن روایات سے جب ایک بات ثابت ہے کہ ابو بکر عمر دونوں جہنمی ہیں تو بات ختم ہو جاتی ہے، مفتی کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے حکم سے زیادہ مفتی کا حکم ہوتا ہے، رسول کے حکم سے زیادہ مفتی کا حکم ہوتا ہے، ان کو کون سمجھے؟ وائس میں آگے میں نے وضاحت کی ہے۔ کوئی تمام تر سنی یہ نہیں کہتا، میں نے 14 صدیوں کے فتاویات آپ کو پیش کیے ہیں۔ ابھی فتاوی جو متفقہ فیصلہ چھپا ہے، ابھی اس کا عکس آپ کو بھیجتا ہوں، جس کے اندر 1000 علماء کے دستخط مفتیان کرام کے موجود ہیں۔ جناب علی برادر عزیز وہ سارے کہتے ہیں کہ دائرہ اسلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برادر عزیز، یہ میں نے ایمان کا اسی لیے کہا تھا کہ اہل سنت والے علماء کرام کہتے ہیں کہ ابو بکر کا ایمان ثابت نہیں ہے، بعض کہتے ہیں، اور بخاری میں مکمل روایت موجود ہے، اس میں میرا تو قصور نہیں ہے، میں تو لازمی کہوں گا۔ یہ اہل سنت والے کہتے ہیں، اہل سنت کے علماء کرام کہتے ہیں بخاری میں مکمل روایت موجود ہے، ابو بکر ایمان پر تھا، پھر اس نے ایسا کام انجام دیا جو ایمان اس کا ختم ہو گیا۔ والسلام، میرا اس میں قصور نہیں ہے، میں تو بولوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلے آپ حکم لگائیں ان تمام تر سنیوں پر کہ وہ سنی کافر ہیں جنہوں نے شیعہ کو مسلمان کہا ہے، ٹھیک ہے، جس میں امام مسلم بھی شامل ہے اور تمام تر سنی شامل ہے۔ پہلے ان کو کافر کہو، پھر فتویٰ کا حکم آ جائے گا کہ کیا لگانی ہے کیا نہیں لگانی ہے۔ پہلے ان پر فتویٰ لگائیں کہ یہ کافر ہیں جنہوں نے شیعہ کو مسلمان کہا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تمام تر اہل حدیث والے کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ حکم نہیں لگاتے، ہم یہ فتویٰ جاری نہیں کرتے کہ امت محمدی میں سے شیعہ خارج ہیں، ہم یہ فتویٰ ہی جاری نہیں کر سکتے۔ اہل سنت میں سے اہل حدیث والوں کی مکمل فتویٰ موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے اوپر حوالے لگائے ہیں جہاں پر موجود ہے شیعہ مسلمان ہیں، بات ختم ہو جاتی ہے۔ اگر اقرار کرو گے تو آگے بات ہوگی، اگر اقرار نہیں کرتے تو بات ختم ہے، چاہے وہ تفضیلی ہو غیر تفضیلی ہو، مکمل فقط شیعہ، لفظ شیعہ آیا ہے، شیعہ مسلمان ہیں، تفضیلی بھی شامل ہیں غیر تفضیلی بھی شامل ہے، کوئی قید نہیں ہے، اسماعیلی ہو غیر اسماعیلی ہو تب بھی شامل ہیں، لفظ شیعہ آیا ہے، شیعہ مسلمان ہیں، بات ختم ہو جاتی ہے، چاہے اس صدی کا ہو چاہے پہلی صدی کا ہو دوسری صدی کا ہو، یہاں پر بات ہی ختم ہو جاتی ہے، بات ہی مکمل میں نے کر دی ہے، لفظ شیعہ آیا ہے۔ عکس سینڈ کر چکا ہوں جہاں پر موجود ہے شیعہ مسلمان ہیں، تفضیلی ہو غیر تفضیلی ہو، اسماعیلی ہو غیر اسماعیلی ہو، جو بھی ہو شیعہ مسلمان ہیں، میں عکس سینڈ کر چکا ہوں۔ اور اہل حدیث کا یہ فتویٰ موجود ہے کہ شیعہ، ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ شیعہ دین محمدی سے خارج ہیں، کفر کا فتویٰ لگائیں، ہم یہ نہیں کہہ سکتے، میں عکس سینڈ کر چکا ہوں۔ اب آپ روایات نہیں بھیج سکتے، میں آپ کو روایات کا جواب دے چکا ہوں کہ وہ تفضیلی شیعہ تھے، ٹھیک ہے، آپ اثنا عشری ہو۔ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ پاکستان میں کسی مفتی سے آپ فتویٰ لے دیں جو کہے کہ صدیق اکبر کی خلافت کا منکر قرآن کو چھوڑو، رسول کی احادیث کو چھوڑو، اہل بیت کو چھوڑو، مفتی کی فتویٰ ہو، مفتی کہے کہ شیعہ مسلمان نہیں ہے تو مسلمان نہیں ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ شیعہ مسلمان ہیں، اس کا حکم ٹھکرائیں، رسول کہہ رہا ہے کہ شیعہ مسلمان ہے، اس کا حکم ٹھکرائیں، علماء اہل سنت کہہ رہے ہیں کہ شیعہ مسلمان ہے، اس کا حکم ٹھکرائیں۔ فقط مفتی جو آج کل جو پیسوں پر بکے ہوئے مفتی ہیں وہ کہیں کہ شیعہ مسلمان نہیں ہے، بس ان کی فتویٰ پر عمل کرنا ہے۔ عجیب انسان ہے۔ مسلمان ہے، میں مسلمان ہونے کا اقرار کروں گا۔ کوئی مفتی
جس کتنے بڑے مدارس ہے کراچی کے اندر، آپ چلے جائیں اتنے بڑے مدارس ہے، کسی مفتی سے آپ دستخط کروا دیں کہ وہ کہے کہ صدیق اکبر کی صحابیت کا منکر بھی مسلمان ہے، میں جو ہے اقرار کروں گا۔ جب تک اقرار نہیں کرتے تب تک یہ حوالے میں سینڈ کرتا رہوں گا۔ اہل سنت کے علماء کرام نے کہا ہے کہ شیعہ مسلمان ہیں، چاہے وہ تفضیلی ہو، غیر تفضیلی ہو، اسماعیلی ہو، غیر اسماعیلی ہو، شیعہ مسلمان ہیں۔ اور اہل حدیث والوں کی یہ فتویٰ موجود ہے جہاں پر انہوں نے کہا ہے کہ ہم شیعوں پر یہ فتویٰ نہیں جاری کر سکتے کہ شیعہ کفر پر ہیں، ہم یہ فتویٰ ہی جاری نہیں کر سکتے۔ اور تمام تر شیعہ راویوں سے 170 سے زیادہ شیعہ راوی جو ذکر ہوئے ہیں ان سے اہل سنہ علماء کرام محدثین نے روایتیں لی ہیں، چاہے وہ تفضیلی شیعہ ہو، غیر تفضیلی شیعہ ہو، لیکن شیعہ ہے۔ بات یہاں پر شیعہ کی ہو رہی ہے، شیعہ مسلمان ہیں، بات ختم ہو جاتی ہے، چاہے تفضیلی ہو، غیر تفضیلی ہو، اسماعیلی ہو، غیر اسماعیلی ہو۔ تمام دوستوں نے دیکھا کہ اہل سنت کی کتابوں سے میں نے حوالے پیش کیے ہیں جہاں پر موجود ہیں کہ شیعہ مسلمان ہیں، فقط شیعہ مسلمان ہیں، چاہے وہ تفضیلی ہو، غیر تفضیلی ہو، اسماعیلی ہو، غیر اسماعیلی ہو، جو بھی ہیں شیعہ مسلمان ہیں، بات ہی ختم ہو جاتی ہے۔ اب مسلمان ہونے کے لیے اللہ نے کیا حکم بتایا ہے اور اللہ کے نبی نے کیا حکم بتایا ہے؟ کہ اللہ کے نبی نے یہ کہا ہے کہ ابو بکر پر جو ایمان رکھے گا وہ مسلمان ہوگا، ابو بکر کی خلافت پر اقرار کرے، خلافت کا اقرار کرے گا وہ مسلمان ہوگا۔ کہ اللہ نے یہی فرمایا ہے، اللہ کے نبی نے یہی فرمایا ہے، یہی علامت ہے مسلمان ہونے کے لیے۔ برادر عزیز، مرزا جیلمی کی بات معتبر نہیں ہوگی، مفتیان اکرام کی بات معتبر ہوگی۔ یہ فتاوی مفتی محمود فرون، ٹھیک ہے برادر عزیز، حوالہ بھیجوں آگے میں حوالہ بھیج دوں کہ صدیق یہ رد المختار علی الدر المختار مفتی بنتا ہی تب ہے جب یہ کتاب پڑھے، فتاوی شامی کے نام سے مشہور ہے۔ برادر عزیز، علی بن ابی طالب علیہ السلام کی حرم کی جو لائبریری ہیں وہ آپ کے پاس نہیں ہوگی، ٹھیک ہے؟ شیعہ مسلمان ہیں، رہیں گے، اہل سنت قائل ہیں، بس اہل سنت کے علماء کرام قائل ہیں، میں نے اوپر بھیجا ہے۔ اہل حدیث والے کہتے ہیں کہ شیعوں کو کافر ہم نہیں کہہ سکتے کیونکہ مسلمان ہیں، اور اہل حدیث کے علماء کرام کہتے ہیں جس طریقے سے حنفی، دیوبندی، بریلوی مسلمان ہیں، مالکی، شافعی مسلمان ہیں، اسی طریقے کے مطابق شیعہ مسلمان ہیں، بات ختم۔ چاہے وہ تفضیلی ہو، غیر تفضیلی ہو، امامی ہو، غیر امامی ہو، جو بھی ہو، شیعہ مسلمان ہیں، بات ہی ختم۔ یہ جو فتاوی عالمگیری ہے، علامہ اورنگزیب عالمگیر کے دور کے اندر 500 جید علماء نے بیٹھ کر لکھی تھی، ٹھیک ہے نا؟ علامہ اورنگزیب عالمگیر بادشاہ تھا، اس کے سامنے 500 جید علماء مفتیان اکرام نے بیٹھ کر لکھا تھا۔ اس سے دکھاؤں کہ جو صدیق کو نہیں مانتا مومن نہیں رہتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اوپر میں عکس پیش کر چکا ہوں، بات ختم ہے۔ علماء اہل سنت نے کہا ہے کہ شیعہ مسلمان ہیں، لفظ مسلمان آیا ہے، بات ختم ہے، چاہے وہ تفضیلی ہو، غیر تفضیلی ہو، اسماعیلی ہو، غیر اسماعیلی ہو، بات ختم۔ اسی طریقے سے شیعہ مسلمان ہیں جس طریقے کے مطابق اہل سنت ہیں، حنفی، دیوبندی، مالکی، شافعی ہیں، اسی طریقے کے مطابق شیعہ مسلمان ہیں، بات ختم آئے، چاہے وہ تفضیلی ہو، غیر تفضیلی ہو، اسماعیلی ہو، غیر اسماعیلی ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا، شیعہ مسلمان ہیں، مسلمان ہیں، اوپر عکس پیش کر چکا ہوں۔ بات ختم نہیں ہوتی، اس گروپ کے اندر کافی لوگ موجود ہیں جو پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ ایک فتویٰ لکھے کہ کیا فرماتے ہیں مفتیان کرام اس مسئلہ کے بارے میں کہ جو بندہ صدیق اکبر کی صحابیت کا منکر ہے، کیا وہ مومن ہے یا مسلمان، مومن مسلمان ہے یا دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے؟ یہ فتویٰ لکھیں، فتویٰ لکھ کر کسی دارالافتاء میں بھیج دیں۔ کراچی میں بہت بڑے بڑے مدارس موجود۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اوپر میں حوالہ پیش کر چکا ہوں، بات ختم ہے، چاہے 5 لاکھ کہیں سنی، چاہے 2000 کروڑ سنی کہیں، ٹھیک ہے؟ اوپر میں پیش کر چکا ہوں، اہل سنت کے اقوال موجود ہے جہاں پر وہ کہتے ہیں کہ شیعہ مسلمان ہیں، بات ختم ہے، چاہے تفضیلی ہو، غیر تفضیلی ہو، اسماعیلی ہو، غیر اسماعیلی ہو، شیعہ مسلمان ہے، بات ختم۔
اور شیعوں پر کفر کا فتویٰ نہیں لگا سکتے، بات ہی ختم ہو جاتی ہے۔ نے دیکھا کہ روایت بتا رہا ہوں، آیت بتا رہا ہوں، اس کے بعد بھی کہہ رہا ہے کہ فتویٰ قرآن کے خلاف ہوتی ہے اہل سنت کے ہاں، تو